अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले आज की अहम ख़बरें और चंद अहम सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान की कौम का पब्लिक एनिमी नंबर 1 खुलकर अब सामने आ चुका है। ये पब्लिक एनिमी नंबर 1 कौन है, इसकी तफसील आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। और फिर व्यूअर्स, खान साहब ने एक सरप्राइज़ तैयार किया हुआ है। ये सरप्राइज़ पीडीएम और उनके प्यार करने वालों के लिए कितना ख़तरनाक साबित होगा, इसकी कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जिन्होंने अदालतों पर तनकीद की और इमरान खान को लाडला कहा, लेकिन असल में लाडला कौन था, और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की मेहरबानियों की एक लंबी दास्तान है जिसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर जो कहते थे कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, आज कुर्सी की भीख मांगने के लिए कराची पहुंचे और वहां क्या हुआ, इसकी अंदरूनी कहानी भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की एक अदालत अब तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो चुकी है और पाकिस्तान की ये अदालत समझती है कि तहरीक इंसाफ और इनके जितने भी सपोर्टर्स और वोटर्स हैं और पाकिस्तान की आवाम के साथ ये ज़्यादती हो रही है। और अब ये जुल्म का निज़ाम और ऐसा निज़ाम जो कुछ लोगों की ख्वाहिश पर चल रहा है, अब ये नहीं चलेगा। और अदालत ने ख़ुद से कहा कि भाई अब ये नहीं चलेगा। और 3 ऐसे फ़ैसले थे जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को एक नई जहद बख्शी, एक नए वलवले और जोश का हमें जो है देखने को मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर के अंदर। और आने वाले इलेक्शंस में अब इसका एक रिज़ल्ट भी हमें नज़र आएगा। ये सरप्राइज़ क्या है, मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। और पाकिस्तान की अदालतें इस वक्त क्या कर रही हैं और जो पब्लिक एनिमी नंबर 1 है, इसकी कहानी से भी पर्दा उठाएंगे, क्योंकि अब खुलकर ये पब्लिक एनिमी नंबर 1 जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 80 के करीब ऐसी नाइंसाफ़ियों का जिक्र किया गया जो इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल नाक के नीचे सब कुछ हुआ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन नाइंसाफ़ियों को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। और हमने पाकिस्तान की अदालतों के ख़िलाफ़ जिस तरह से हर्जा सराई होते हुए देखी, अगर ये काम तहरीक इंसाफ ने किया होता, जिस तरह जज ज़ेबा का केस आज भी अदालतों के अंदर चल रहा है, तो शायद अब तक चीफ जस्टिस हंगामी लर्निंग के बाद फुल बेंच बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर और उनकी जमात समेत सब लोगों को, पाकिस्तान की कौम को जो उन्हें सपोर्ट करती है, कब का रांदा दरगाह और हमेशा के लिए तौहीन अदालत के अंदर कर चुके होते हैं। व्यूअर्स, हुआ ये है कि बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन 80 नाइंसाफ़ियों का जिक्र किया गया। और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जो जाए वक़ुआ था तौहीन अदालत का, इसका मुकम्मल तौर पर जिक्र किया गया। और जिन अल्फाज में मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान की अदालतों को जुडिशल जो मार्शल लॉ का नाम दिया, इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब किस तरह से पाकिस्तान की पार्लियामेंट के में खड़े होकर कहते रहे कि हम इन जजों को बुलाएंगे, ये तमाम वो वाक़यात हैं जो शायद काजी साहब को नज़र नहीं आए। अब व्यूअर्स, हुआ ये है कि एक तो शहबाज शरीफ साहब ने हाई कोर्ट के जजेस पर जो इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जज जो हैं वो किसी के रिश्तेदार हैं। फिर इसके अंदर वो क्लिप्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चलाए गए ताकि ज़हन नशीन करवाया जा सके पाकिस्तान की कौम को कि उनके साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त दरबदर हुए हैं अपनी एक सीट के लिए और लोगों से भीख मांग रहे हैं, एक सीट का सवाल है बाबा, और कराची के अवाम के सामने जीतने के लिए और उस नशिस्त को अपना बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब इस शख्सियत की तरफ से ये सब कुछ किया गया और उन्होंने इन क्लिप्स के ज़रिए एक मकसद ये भी था कि अगर कोई भूल गया कि लोगों ने क्या कहा, उसका भी एक तो रास्ता रोका जा सके लोगों को, और पाकिस्तान की अदालतों को एक आईना भी दिखाया जा सके कि ये वो टोला है अली बाबा 40 चोर का जो आपके हवाले से इस वक्त किस किस्म के ख़यालात जो है वो रखता है। व्यूअर्स, एक तो मरीम नवाज़ का जो बयान था जुडिशल मार्शल लॉ का जिक्र बहुत ही अहमियत का हामिल है। क्या इसके ऊपर काजी साहब जो है
عدالت کھولیں گے اور چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے جیسا جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی, اس کے اوپر عمر عطا بندیال کے حوالے سے جس طرح 7 بینچز کا نام دیا گیا, اس پر کیا کبھی کوئی کارروائی ہوئی؟ کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اصل میں یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ ایک کچھ طاقتیں ابھی بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور عمران خان کو جو ہے وہ ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے, اور عدالتیں اور جو کیسز ہیں نا وہ ثبوتوں پر چلتے ہیں, وہ صرف بیانات پر نہیں چلتے, اور آپ نے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے ان ثبوتوں کی بنیاد پر سزا کو, اور جب وہ ثبوت موجود ہی نہیں ہوں گے تو پھر سزا نہیں ملتی. شاید یہ پورے کا پورا ٹولہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہاؤس آف شریف کا دربار ہے, جہاں پر آپ کو اگر کوئی چیز پسند نہیں آئی تو آپ کہیں کہ انصاف ہوگا, ضرور ہوگا, اور پھر آپ اپنی مرضی کا انصاف جو ہے وہ ہمیں کرتے ہوئے نظر آئے. ویورز, نواز شریف صاحب کے نیب کیسز میں یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے, اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پروسیکیوٹر جنرل صاحب دلائل دے رہے تھے نا, اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو باعزت بری کر دیں, آپ کی بڑی مہربانی. اچھا یہ مہربانی کا لفظ جو ہے میں نے اپنے پاس سے استعمال کیا, لیکن ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ تقریباً یہی تھی کہ آپ کی بڑی مہربانی نواز شریف صاحب کو باعزت بری کر دیں, چونکہ اس سے پہلے شہباز شریف نے انہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لگایا تھا, تو مہربانیاں تو ہیں نا. پھر پاکستان کی عدالتیں دیکھ رہی تھی کہ ایک کنوکٹڈ شخص کو جہاز کے اندر ریلیف دیا گیا. اس سے پہلے ہی ہم نے کوئی مثال پاکستان کے اندر نہیں دیکھی. عمران خان جائیں تو آپ ریاست جو ہے وہ چڑھ دوڑے, کالر کھینچا جائے, لیکن جب نواز شریف صاحب جہاز کے اندر بیٹھ کر آئیں تو آپ کو جہاز کی سیٹ پر جو ہے وہ انصاف ملے. یعنی دونوں جو واقعات تھے اس کے اندر ریئیکشن ڈیفرنٹ تھا, لیکن عدالت چل کر گئی اور وہاں پہ ان کو چل کر آنا تھا جہاں پر عمران خان کے وکیل تک کو جو ہے وہ زخمی کر دیا گیا. ویورز, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شہباز شریف صاحب جب فرد جرم عائد ہونی تھی, آپ کو یاد ہوگا اگلے روز انہیں ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا. اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا جناب میری کمر میں جناب بڑا درد ہے تو میں نہیں آ سکتا. تو اب وہ جہاز پہ بیٹھ کر کراچی جب جاتے ہیں, the beggars can't be choosers, جس شخص نے یہ لفظ استعمال کیے اور وہ در بدر ہو کر ایک سیٹ کا سوال کا بابا نعرہ لگاتے ہوئے پھر رہے ہیں, تو اس وقت ان کی کمر درد کہاں گئی؟ ہم نے اس ملک کے اندر ہوتے ہوئے دیکھا, وزیر اعظم بن گئے, سب کچھ ٹھیک ہو گیا, چونکہ کمر درد سے وزیر اعظم بننے کے لیے تھی. اور وہ کون سی خفیہ طاقت تھی, خفیہ ہاتھ تھے جو شہباز شریف صاحب کو یہ ریلیف مہیا کر رہے تھے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا؟ تو اس وقت آپ کو ان عدالتوں کی مہربانیاں یاد نہیں آئی, لیکن جو مہربانی اس جج پر کی گئی, اور اس جج کو شہباز شریف صاحب نے جس نے کلین چٹ دی تھی, انعام کے طور پر فیڈرل انفارمیشن کمیشن میں نوکری دے دی گئی. ایسے ہی ہوا. تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ فلاں کا رشتہ دار ہے. بھائی جان آپ تو رشتہ داریاں بناتے ہیں, لوگوں کو نواز کر, لوگوں کو دے کر, لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق اس کی قیمت لگا کر آپ تو نوازتے ہیں, اور آپ یہ کہیں کہ جناب فلاں جج جو ہے وہ کسی کا رشتہ دار ہے. پھر ویورز, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو خاموشی ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوال ہے, اور 80 کے قریب درخواستیں جا چکی جہاں جہاں یہ ناانصافی ہوئی, کاغذات چھیننے کے یہ واقعات ہیں, لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کسی ایک کے اوپر بھی جو ہے وہ سنوائی نہیں کی, اور آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں. ویورز, پاکستان کے اندر انتخابات جو ہیں نا وہ ہوں گے, لیکن کیا شفاف اور صاف انتخابات ہوں گے؟ میرا نہیں خیال. پری پول رگنگ جو ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر ہے. الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پر ایک اعلیٰ کار بن کر کچھ لوگوں کا یہ سارے کا سارا کام کر رہا ہے, اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کیا اس پر نوٹس لیں گے؟ تو جواب ہے جی کہ بالکل بھی نہیں لیں گے, کیونکہ اگر یہ معاملہ تحریک انصاف کے لوگوں کا ہوتا تو رات کو عدالتیں بھی کھلتی, رات کو لوگ آ بھی جاتے اور سب کچھ ہو جاتا, لیکن چونکہ معاملہ تحریک انصاف اور عمران خان کا ہے تو رات کو عدالتیں نہیں کھلیں گی. ایک نقطہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, اور اس میں 2 چیزیں میں ایڈ کرتا چلوں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے نا, ورز ایک الیکشن کمیشن کا ایسا کردار جو بہت ہی گھنونا, اور جو لفظ میں نے استعمال کیے نا کہ یہ پبلک اینمی نمبر 1 پہلی دفعہ کھل کر سامنے آ چکا, تو وہ پبلک اینمی نمبر 1 ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. پبلک اینمی نمبر 1 میں نے اس لیے کہا کہ یہ کچھ لوگوں کی حکومت تو چاہتے ہوں گے, یہ کچھ لوگوں کی جمہوریت تو چاہتے ہوں گے, یہ پاکستان کی عوام کی جمہوریت نہیں چاہتے. ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے شور کس بات پہ مچایا؟
انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ جناب یہ جو PK-91 کا RO تبدیل اگر ہمیں پشاور ہائی کورٹ یا کوئی بھی عدالت جو ہے وہ اس قسم کے احکامات جاری کرے گی تو ہم پھر کام نہیں کر سکتے، اور انتخابات جو ہے نا وہ ہم نہیں کروا سکتے۔ اچھا یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کے کنسرنز تھے، آپ نے شو کر دیے، ایک جج کو آپ نے اپنے سے نیچے سمجھا، آپ نے اپنی جوتی کی نوک پر رکھ کر پاکستان کی ایک عدالت کے جج کو کیا، یہ آپ کا اپنا فیل تھا، آپ خود بھگتیں گے۔ اگر اس جج میں اتنا حوصلہ ہوا کہ آپ کو توہین عدالت کے اندر بلا لے، شہباز شریف کو، مریم کو، باقی لوگوں کو بھی، یہ بھی آپ کی قسمت ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس دوران کیا کیا جی، خود چند دنوں میں 5 سے 6 ROs جو ہے نا وہ تبدیل کر چکا۔ مرضی تھی نا کہاں پر لیول پلینگ فیلڈ زیادہ مل رہی ہے، کہاں پر کم مل رہی ہے، ماپ تول کا یہ کام تھا، کیلکولیشن کا یہ ایک سلسلہ تھا، اور اس زبان کے اندر انہوں نے خود سے جو کچھ کرنا تھا کر لیا۔ لیکن اگر کوئی پاکستان کی عدالت کرے گی تو آپ کو رشتہ داریاں بھی نظر آئیں گی اور آپ اس کے اندر سے کیڑے نکالیں گے۔ یہ نقطہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جس نے اب پبلک اینمی نمبر 1 جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ اچھا ویورز، اس کے بعد جو نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی ایک سوال جو ہے پریس کانفرنس کے اندر رکھا گیا۔ یہ کچھ نکات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سوال یہ اٹھایا گیا کہ نواز شریف تاحیات نااہل ہیں، اس لیے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے چونکہ انہیں 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا گیا۔ اس پہ بھی غور کیجئے گا کہ نااہلی کے معاملے پر عدالت عظمیٰ کی یہ ہدایت تھی کہ اخبارات میں اشتہار جاری کیا گیا۔ اس اشتہار میں کہا گیا کہ آرٹیکل 62(1)(f) اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 232 کے تحت نااہلی کی مدت کا سوال اٹھا۔ عدالتی فیصلے کا اثر آئندہ انتخابات میں امیدواروں پر بھی ہو سکتا ہے۔ خواہش مند امیدوار چاہیں تو سپریم کورٹ میں اپنا جامع تحریر جمع کروا سکتے ہیں۔ مذکورہ اپیلوں اور دیگر مقدمات کی سماعت 2 جنوری 2024 کو 7 رکنی بینچ جو ہے وہ کرے گا۔ اگر تاحال نااہلی پر فیصلہ نہیں ہوا، یعنی ابھی تو اخبار اشتہار کروایا، اس کا اثر لوگوں کی اہلیت پر ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ ہونا، اور 62(1)(f) کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی 7 رکنی بینچ نے بھی فیصلہ کرنا ہے۔ تو بھائی آپ کو کیا سوجی، ایک مانسیارہ میں خاتون تھی، مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کے اس ایکٹ سے مسئلہ ہے جو آپ نے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد ایک ایسا فیصلہ سنایا جس کی ہم سب جو ہے پاکستان کی عوام توقع کر رہے تھے اور ہم کوئی سرپرائز نہیں ہوئے۔ اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے ہمیں سرپرائز کر دیا تو بھی ہم سرپرائز نہیں ہوئے۔ آپ نے نواز شریف کو اہل قرار دے دیا، لیکن الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے، جھک مار رہا ہے، پبلک اینمی نمبر 1 کیا کر رہا ہے قوم کے سامنے، اور پھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حوالے سے چیزیں کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں، اس کا جو ہے نا وہ ضرور جواب دے دیجیے گا۔ کس بنیاد پر نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہیں انہیں ایکسیپٹ کیا گیا؟ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ دوسری طرف نا ان کے تو کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ کر لیے گئے، خان صاحب کے میاں والی سے کاغذات کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کیونکہ وہاں سے اعتراض جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا، اور این ممکن ہے کہ خان صاحب کو اس بنیاد کے اوپر الیکشن سے باہر کر دیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک طرف سائفر کیس کو روک دیا گیا کارروائی کو، اور مین وائل سپریم کورٹ بینچ بنا کر عمران خان کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سزا کا فیصلہ ہے اسے معطل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور ویورز، یہ جو MPO کا آرڈر ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کس طرح نگران حکومت کی چھترول کی ہے، اس پر جانے سے پہلے نا میں آپ کو اس سرپرائز کا ایک مکمل جو ہے وہ حال احوال بھی بتا دوں جو پاکستان تحریک انصاف دینے کے لیے اس وقت بالکل تیار بیٹھی ہے۔ یہ ان لوگوں کی زبانی اور ان لوگوں کے قلم سے نکلنے والے الفاظ ہیں جنہوں نے اپنے ذرائع سے گفتگو کی۔ ہم تو چیخ چیخ کر آپ کو بتاتے رہے کہ جبر جو ہے نا ایک حد تک کیا جاتا ہے، ظلم اور بربریت کا دور آخرکار ختم ہوگا اور ایک نئے سنہری دور کا آغاز ہوگا، اور اس دور کے اندر یہ ظلم جو ہے وہ آپ کی طاقت بن جائے گا۔ جب ظلم ہو رہا تھا اس وقت ہم چیخ چیخ کر آپ کو کہتے رہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس کا صلہ جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ آپ لوگوں کو دبائیں گے، آپ لوگوں کو ماریں گے، آپ لوگوں کو اندر جیل کی کال کوٹری کے اندر پھینکیں گے، آپ لوگوں کی آواز کو گم کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ ہر وہ کام کریں گے جو انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اگر آپ کریں تو یقیناً اس کی جو پوچھ ہے وہ آپ سے ضرور ہوگی۔ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب نتیجہ پتہ کیا نکلا ہے؟ الٹا اس ساری کی ساری اسٹریٹجی اب ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ آپ نے ظلم کیا،
اور عوام کو شاید یہ پسند نہیں آیا. اب یہ جو ظلم و نفرت کا بیج بو دیا نا آپ نے، اب یہ عمران خان اور اس کی تحریک انصاف کی جماعت کے لیے اب یہ ان کی طاقت بن چکا ہے. 3 انتہائی اہم فیصلے جی، اور ان 3 اہم فیصلوں کے بعد اب جو ایک بڑا سرپرائز تیار ہو گیا ہے. یہ سرپرائز کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. پہلا فیصلہ، سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس طارق مسعود، اطہر منیلا اور منصور علی شاہ صاحب، غالباً آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں اگر میں نے تیسرا نام صحیح نہیں دیا، 3 رکنی بینچ تھا جس نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کو قبول کیا، اور معصوم کا لفظ استعمال کیا گیا پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور اس وقت کے سب سے مقبول لیڈر کے لیے، جس کے اوپر نون لیگ کے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی، اور لوگوں نے کہا کہ آپ اسے معصوم کہہ رہے ہیں، بھائی جان غور سے دیکھیں یہ معصوم نہیں ہے. لیکن جج صاحب کو وہ معصوم نظر آئے، کیونکہ شواہد اور جس طرح سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ شاید فلاپ ہو گیا. پھر دوسرا فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر جیل ٹرائل جو ہے اسے بند کرنا. یہ بہت بڑی جیت تھی کیونکہ اس فیصلے کے اندر کچھ نہیں لکھا ہوا، اور جسٹس میاں گل حسن صاحب کو ایک سپورٹ مل گئی. جب عمران خان کی ضمانت، شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، تو ایک ہوتا ہے نا حوصلہ مل گیا کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کریں گے. ہمارے خلاف تو نوٹ نہیں لکھے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور اگر لکھے گا تو بھائی پھر ہم دیکھ لیں گے. تو گل حسن صاحب کو بھی ایک طرح سے تحریک ملی. انہوں نے ٹیبل پر ہاتھ مار کے کہا کہ دیٹس اٹ، اور پھر ان کو جو سپورٹ ملی وہ ایک فیصلے کے نتیجے میں سامنے آئی، اور انہوں نے اسے غالباً 10 یا 11 تاریخ تک جو ہے وہ روک دیا. پھر پشاور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کرنے کا فیصلہ، یہ بھی ایک سرپرائز تھا. اب یہ 3 سرپرائز ایسے ہیں جو ایک بڑے سرپرائز کی تیاری جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو اور پبلک اینمی نمبر 1 اور ان کے حواریوں کے لیے یہ شاید جو ہے ایک تیاری ہو رہی ہے. اب ویورز ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ ایک تو پی ٹی آئی کو اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں نااہلی کی سزا معطل کر دی اور عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی نا، تو بھائی جان پھر نہیں کوئی روک سکتا. پھر وہ مریم کہتی تھی نا کہ روک سکو تو روک لو. تو اس سے پہلے عمران خان یہ کہہ چکے، اور اب باقاعدہ طور پر یہ عدالتوں کے فیصلوں کے بعد پاکستان کی عوام کہے گی کہ روک سکو تو روک لو. اور جس طرح کی تبدیلی آنے والی ہے یہ 3 فیصلوں کے اوپر، یعنی 3 سرپرائزز جو تھے، اب ایک بڑے سرپرائز کی جو ہے وہ تیاری پاکستان کی قوم کو جو کروا رہی ہے کہ تیار رہو، سرپرائز جو آئے گا، اور الیکشن کے اندر عمران خان کی مقبولیت استعمال ہوگی. عمران خان کے ساتھ جو ایک عوامی ہمدردی ہے، ریاستی جبر کا مسلسل نشانہ بننا، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جائے گا. پلینگ فیلڈ سے تحریک انصاف کو آؤٹ کر دیا، یہ بھی عمران خان کے حق میں جائے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بلے کا نشانہ، یہ کل ابراہیم راجہ صاحب ہمارے ساتھ لندن میں موجود ہیں، تو اس وقت کچھ دوست بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر بلہ الیکشن کے اندر ہوا نا تو پھر ایک نعرہ بن جائے گا کہ پوچھو مت بلہ دیکھو ٹھپا لگاؤ، پوچھو مت بلہ دیکھو ٹھپا لگاؤ. تو بھائی یہ میرا، عرفان ہاشمی کا یا کسی اور کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی پالیسیز کا نتیجہ ہے. جہاں پر جو سزا بنتی تھی آپ ضرور دیتے، جہاں پر ثبوت موجود تھے لوگوں کو الٹا لٹکا دیتے. لیکن ہوا یہ کہ الٹا لٹکاتے کے چکر میں نا یہ خود بھی اب الٹے لٹک گئے ہیں، اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس درخت پہ بیٹھے، اس درخت پہ بیٹھے، کس درخت پہ بیٹھے، اور اپنی مرضی کا فیصلہ جو ہے وہ لے کر آئیں. ویورز، ایک ایسا کام ہوا، اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کیونکہ میں پاکستان کے اندر نا لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ یار الیکشن کمشنر دیکھیں وہ ابھی بھی کچھ ایسے فیصلے کرتا ہے. آپ چلیں ہم آپ کی اور لوگوں کی بات کو مان لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ابہام موجود ہوگا، اور ابہام یہ ہوگا کہ شاید وہ الیکشن کمشنر ہے، اس کا ایک آئینی کردار ہے، اور وہ سب کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرے گا. سپریم کورٹ نے کہا ملاقات کر لو، ملاقات ہو گئی. لیکن ویورز یہ کیا ہوا؟ میں کنور دل شاد صاحب کو سن رہا تھا کچھ دن پہلے، انہوں نے کہا کہ یہ از خود اختیارات کے تحت عدالت نہیں جا سکتا. یہی کہا تھا نا، جا کے سن لیں. الیکشن کمشنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر کارروائی یعنی از خود کر سکے، اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے. کہ میں فار ایگزامپل الیکشن کمشنر کہتا کہ نون لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ریسنٹلی مثال کے طور پر، اور الیکشن کمیشن اٹھ کر کہے کہ ہمیں آپ کے انتخابات کے اوپر جو ہے وہ اعتبار نہیں، انلیس اینڈ انٹل کوئی درخواست گزار جا کر وسل بلور کا کام نہ کرے اور کہے کہ جناب دیکھیں کیا ہوا. وہ نورین رو رہی تھی،
اس نے رونے کی آواز سے الیکشن کمیشن جاگ گیا اور الیکشن کمیشن کے جاگنے کے بعد انہوں نے ایکشن لے لیا. لیکن یہ قوم کو ضرور بتا دیں کہ آپ کس مینڈیٹ کے مطابق اور کس حیثیت سے اب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ کا تو یہ اختیار نہیں تھا. اب اس اقدام سے جو انہوں نے میٹنگ 2 دن میں کی ہے, پوچھا ہوگا اپنے سائیوں سے کہ بھائی جان دسو کی کرنا ہے. باس مائی باپ لٹے گئے اور اب ہمیں بتایا جائے اب ہم نے کرنا کیا ہے. تو بتایا انہیں یہ گیا کہ تم پہلے ہی گندے ہو, تم پہلے ہی کنٹروورشل ہو, تو کیوں نہ اس کے اوپر ہم مہر لگا دیں اور تمہیں پاکستان کی عوام کا دشمن نمبر 1 جو ہے وہ بنا دیا جائے. تو پھر ان کی بات مانی گئی اور انہوں نے کیا کہ وہ چلے گئے جی اب سپریم کورٹ, اور وہاں پر اب اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا. یعنی ایک پارٹی کا انٹر پارٹی الیکشن ہے. آپ نے پھر یہ ثابت کر دیا نا, اگر درخواست گزار جاتا, میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا, تو پھر سمجھ میں آتی ہے. لیکن الیکشن کمیشن کا یہ جانا, انہوں نے اپنے آپ کو پبلک اینیمی نمبر 1 کا ٹائٹل جو ہے اس فیصلے کے بعد اپنے نام کر لیا ہے. ویورز, ہوا یہ کہ پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات سے متعلق فیصلہ معطل کرنے کے معاملے پر چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت جو ہے مشاورتی اجلاس ہوتا ہے, اور اس اجلاس میں الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کا حکم امتناعی کا فیصلہ چیلنج کرنے اور اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ جانے کا فیصلہ کرتا ہے. اب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بلہ واپس کیوں نہیں کیا, کیونکہ وہ شش و پنج میں تھے کہ ہم اس کو واپس کریں نہ کریں, ویب سائٹ پر ڈالیں نہ ڈالیں, کیونکہ کلیئر کٹ اس میں ایک حکم نامہ تھا جس کے اوپر ابھی تک عمل نہیں کیا گیا. اور اس لیے اب انہوں نے جو ہے اس حکمت عملی کے تحت اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ کی درخواست دی. گو کہ اس سے پہلے وہ جج صاحب جنہوں نے تحریک انصاف کے بلے کو واپس کرنے کے حوالے سے جو ہے فیصلہ بھی دیا تھا, انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ ڈویژن بینچ جو ہے آپ کو اس میں جانا پڑے گا اور میں اکیلا جو ہے یہ فیصلہ نہیں دے سکتا اور آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا, یا اگر ہم اسے چاہیں بھی تو انٹرم ریلیف بھی جو ہے وہ نہیں مل سکتا, اور بعد میں اسے روک دیا گیا. اب پاکستان تحریک انصاف کی اب اگلی حکمت عملی کیا ہوگی, کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بلہ واپس کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, کیونکہ انگلش بلہ تھا نا, اور سٹوک اس کا بڑا اچھا ہے, چوکے چھکے بہت اچھے لگیں گے. جس کے ہاتھ میں بھی یہ بلہ ہوگا پاکستان کے آنے والے الیکشن کے اندر, تو یہ بلہ اسی لیے ان کو چبھ رہا ہے کہ یار یہ بلہ شاید ہمیں مل جائے تو ہم اس سے اچھی بیٹنگ جو ہے چھپا کر سکتے ہیں. اگر کچھ دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا اور پھر پی ٹی آئی کے وکلاء پشاور ہائی کورٹ میں اب جو خبر آ رہی ہے کہ ایک توہین عدالت کی درخواست کی تیاری کر لی گئی ہے, اور پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست کو باقاعدہ طور پر دائر کیا جائے گا اگر فیصلہ پاکستان تحریک انصاف یعنی بلہ کا نشان جو ہے ان کو واپس نہیں کر دیا جاتا. اور پھر میں آپ کو نا ایک اور دلچسپ خبر بھی دے دوں, کیونکہ ریاست کو آج ننگا کر دیا ہے پاکستان کے ایک جج نے, اور چونکہ اس کے پاس سپورٹ تھی میاں گل حسن اورنگزیب کے پاس, اور انہوں نے کیا کہا, اٹارنی جنرل کو جھاڑ پلائی اضافی نوٹ لکھنے کے حوالے سے, اور پھر نگران حکومت کے ایجنڈے کو بھی بے نقاب کیا, اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان کو ایک بڑا ریلیف مل گیا تو ویورز یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. اچھا, اب سماعت ہوئی ہے جی, بیرسٹر گوہر نے ایک درخواست دائر کی تھی جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے, اور ان سے ملاقات کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی تھی. اب یہ 700 کے قریب ٹکٹس کا یہ معاملہ ہے جس کے اوپر باقاعدہ طور پر رہنمائی کی ضرورت ہے, لیکن عمران خان کو اور ان کی جماعت کے لوگوں کو ملنے سے روکا جا رہا ہے. اب اس سے زیادہ دشمنی پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ہوگی کہ آپ نے جو الیکشن ہے اس میں لوگوں کو اتارنا ہے, لیکن آپ کو اتارنے کی اور مشاورت کی اجازت نہیں دی جا رہی. ابھی الیکشن ہوا نہیں ہے, ابھی مقابلہ ہوا نہیں ہے, ابھی میدان سجا نہیں ہے, ابھی انتخابی نشان جو ہے وہ چھیننے کی صرف حکمت عملی اور تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اچھا, اس پر سماعت ہوتی ہے, میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کرتے ہیں, اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اس کو قابل سماعت ہونے کے حوالے سے اس پر اعتراضات اٹھائے, جس پر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے سخت ریمارکس دی. وہ کیا کہتے ہیں کہ انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے, انتخابات میں نگران حکومت کو غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے. عمران خان اور بیرسٹر گوہر کی مشاورت میں مخالفت سے حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے. اب آپ نے 2 واقعہ تو آپ کے سامنے آ گیا نا, ایک الیکشن کمشنر جس کا کام نہیں تھا, وہ جا رہا ہے بلہ جو ہے کہ جی کیوں آپ ان سے واپس لے رہے ہیں اور ہمیں بلے کو جو ہے وہ واپس نہیں کرنا, اور پھر دوسرا یہ کہ نگران جو ہیں یہ بھی پبلک اینیمی نمبر 1 بن کر سامنے آ گئے, اور ان کی
اس دشمنی پر بھی مہر لگا دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی طرف سے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے بعد کیا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل آفس نگران حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل آفس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. نگران حکومت کے زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے. تو جی کر لو کام. اس کے بعد جو ہے کیا کوئی نقطہ رہ گیا؟ ہماری جو پچھلے ہم کئی مہینوں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ نگران یہ ہیں ترجمان، اور ترجمانوں کی ترجمانی کی حکومت جو ہے نا وہ نظارہ دینی چلے گی. جب آپ کرسی سے اتریں گے تو پھر آپ کی کون ترجمانی کرے گا؟ مجھے نا پریشانی ہو جاتی ہے بعض دفعہ سوچ کر کہ عدالتیں اور پھر کچھ لوگ جب کرسی پر بیٹھیں گے جو کہ انتقام لیں گے اور انہیں نہیں لینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے، آئی ڈونٹ نو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کم از کم ان کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کا احتساب تو ضرور ہونا چاہیے. میں کبھی کبھی نا پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ ان لوگوں کا بنے گا کیا جو کسی کے اشارے پر وہ کام کر بیٹھے ہیں جس کا کوئی مینڈیٹ آئین اور قانون کے اندر موجود نہیں ہے، اور پھر اسے جسٹیفائی کیسے کریں گے جب ان کے اوپر مقدمات ہوں گے؟ کیا یہ نظام ایسے ہی چلنا ہے؟ نہیں چلنا. وقت بدلتا ہے. ہٹلر کو بڑا ناز تھا. ہٹلر کہاں پر ہے کسی کو پتہ ہے؟ کہاں پر ہے کوئی نہیں جانتا. پاکستان کی تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں جب کسی نے اپنے آپ کو قانون سے اور انسانوں سے اور عوام سے اور رائے سے اپنے آپ کو اوپر کیا نا، اور اصولوں سے اوپر کیا، تو اس کا جو مقدر ہے وہ ہمیشہ پستی ہی بنا ہے. اور ہم نے یہ انسان کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہی اس کا ایک جو ہے نتیجہ ملے گا. تو مجھے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ان ترجمانوں کا اور نگرانوں کا بنے گا کیا، اور کچھ ضرور ان کے اس ترجمانی پر بدلہ تو ان سے ضرور لیا جائے گا، اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ اس کے اوپر اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. اب نگران حکومت جی ایک تو ایکسپوز ہو چکی ہے، اور جس طرح بھی کہہ رہے ہیں نا کہ نگران حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں ہے. نگران حکومت کیا انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے؟ اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے عمران خان سے مشاورت کی اجازت دے کر درخواست جو ہے ان کو، یعنی میاں گل حسن صاحب نے جو ہے اس کو الاؤ کر دیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ خان صاحب سے جب مشاورت کی جا رہی ہوگی تو وہاں پر جاسوسوں کی فوج جو ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں موجود ہوگی، کتنے ڈیوائسز جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے کیونکہ جاسوس تو ہوں گے، اور جاسوس تو ہمیشہ سے رہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں جاسوس بیٹھے ہوئے تھے اور فون بگز ہوتے رہے، تو یہ کون سا کوئی مسئلہ ہے کہ جہاں پہ مشاورت ہو رہی ہو اور اسٹریٹجی ڈیوائس کی جا رہی ہو تو وہاں پر جاسوس نہ بیٹھیں اور حکمت عملی کا سارا معاملہ جو ہے وہ لوگوں کو نہ سنایا جائے اور اس کے اوپر کاؤنٹر حکمت عملی تیار نہ کی جائے. اچھا، میں آپ کو نا آخر میں شہباز شریف صاحب کا جو انہوں نے کیا ہے، ایک تو بہادر آباد مرکز میں ایک تو ملاقات ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم کا نون لیگ کو جواب کیا ہے. ایم کیو ایم نے شہباز شریف کی سیٹ پر پیچھے ہٹنے سے ایک تو جی انکار کر دیا ہے، اور این اے 242 میں مصطفیٰ کمال اور شہباز شریف جو ہیں وہ مد مقابل ہوں گے. میں آپ کو نا ایک شہباز شریف صاحب، آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کو نا ایک مشورہ دے دیتا ہوں. ابھی بھی عزت بچائیں اور یہاں سے دستبردار ہو جائیں، چونکہ اگر آپ ہار گئے تو آپ کیا منہ دکھائیں گے پاکستان کی قوم کو. اچھا، کسی نے یہ سوال بھی کیا، اور یقیناً یہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ شہباز شریف صاحب پنجاب میں سے لڑ سکتے ہیں تو کیوں کراچی گئے؟ اچھا، ہوتا پتہ کیا ہے، جب یہ ایسی سیٹیں جہاں پر جن کا یعنی شہباز شریف کا کراچی سے کیا تعلق ہے، کراچی کے سارے جو اضلاع ہیں، میرا نہیں خیال کہ کراچی کے مسائل کا شہباز شریف کو پتہ بھی ہوگا، اور جس حلقے سے کھڑا ہونا چاہتے ہیں کبھی اس حلقے میں کبھی گئے بھی ہوں گے. یہ پتہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی سی وجہ ہے. یہ جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہ پھر ایک پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو ہم کراچی سے ہم منتخب ہوئے اور کراچی کے لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں. مرکز میں حکومت مرکز میں کریں گے یا پھر پنجاب کے اندر پنجاب کو ٹھیک کریں گے، کراچی کو برباد کریں گے. پنجاب ٹھیک ہوگا، کراچی برباد ہوگا، اور جس طرح سے روشنیوں کا شہر جو ہے وہ کھنڈر بن گیا، اس کے اوپر سیاست کی جائے گی کہ آپ کا بھائی، آپ کا خادم جس نے پنجاب کو ٹھیک کر دیا، جس نے لاہور کو پیرس بنا دیا. جا کے دیکھ لیں
دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا جی لاہور. گندگی, تعفن اور ہوائی یہ جو آپ کی آلودگی ہے نمبر 1 ہو چکا ہے. بچے جو ہیں ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو چکا ہے. یہ کریڈٹ ہے شہباز شریف کا. اور اب جو کراچی کا کریڈٹ بھی اپنے نام کریں گے چونکہ ان کو اپنی ریاست کو اور اپنے اقتدار کو چمکانا ہوتا ہے, تو اس لیے یہ ملک کے کونے کونے سے سیٹیں اپنے نام کر کے ایک پیغام یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی نون لیگ کراچی میں بھی مقبول ہے. آپ صرف ایک کام کر دیں تمام لوگ, ایک تو الیکشن کے اندر نا تمام سیاسی جماعتوں کو جانے دیں and let the people decide the fate of this country. اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ فرد واحد نہیں کر سکتا یا پھر کچھ لوگ نہیں کر سکتے جو کوشش کر رہے ہیں. 3 فیصلے آئے اور آپ کی جتنی جو پلاننگ تھی نا وہ دھری کی دھری رہ گئی ہے. اور اب آپ جو جج صاحبان ہیں ان کی کردار کشی کر رہے ہیں. پہلے تو توہین عدالت کی کارروائی کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہونا چاہیے چونکہ پی ٹی آئی نے اب یہ کہہ دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہی کم از کم مریم نو تو بلاؤ نا, پوچھو تو صحیح پشاور بلا کے کہ بی بی یہ ضرور بتا دیں کہ یہ جوڈیشل مارشل لا کیسے ہے, اور پھر یہ بھی ضرور بتا دیں چونکہ ویورز جو چیف جسٹس ہے نا پشاور ہائی کورٹ کے, یہ بات آپ کو سنا کر پروگرام ختم کروں گا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں ایک رپورٹ آئی اور اس میں کرپشن کا ذکر کیا گیا, تو چیف جسٹس نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے نمائندے کو بلا لیا کہ آپ بتائیں ہمیں کہ کون ملوث ہے, ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. تو ابھی تک جو ہے وہ رپورٹ نہیں آئی. تو ایسے جج اگر موجود ہوں تو نظام ٹھیک ہو جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.